प्यारे दोस्तों, एक नेक और हाफिज़े कुरान लड़की ने अपनी शादी की पहली रात ही बच्चे को पैदा कर दिया और शादी में आए हुए सब लोग ये देखकर हैरान रह गए और तौबा और इस्तगफार करने लगे। बच्चे का बाप आखिर कौन था, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और फिर उस दुल्हन को उसके शोहर ने क्या सजा दी, ये जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम सुफियान है। मेरी आज शादी की पहली रात थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी अम्मी ने मेरी बीवी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी कि वो लड़की बहुत ख़ानदानी घराने से है और परहेजगार है। लेकिन मैं क्या जानता था कि ये ख़ानदानी औरत शादी की पहली रात ही मुझे दिन में तारे दिखा देगी। मैं जैसे ही शादी वाले दिन अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसने अपने घूंघट वाले चेहरे में ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने घबरा कर उसका घूंघट उठाया तो ये देखकर मुझे मज़ीद रोने लगी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वो कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी करें, दाई को बुलाएं। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। लेकिन उसने जितना शोर मचाया हुआ था, जितना वो चीख रही थी, उससे देखकर मैं फौरन बाहर भागा। उस वक्त मेरे जहन में इतना भी याद ना रहा कि ये औरत मेरी ही बीवी है और आज ही हमारी शादी की पहली रात है। मुझसे उसका इस कदर चीखना चिल्लाना बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ। लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर आकर किसी को कुछ बताता, एक औरत को फौरन कमरे में भागती हुई दाखिल हुई। उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था, उसके साथ 4-5 और भी औरतें थीं। वो औरत काफ़ी नौजवान लग रही थी। उन्होंने मेरी बीवी को पकड़कर उठाया और फिर उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल दी ताकि कोई भी देख ना सके। मैं तो देखता ही रह गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम था कि मेरी बीवी एक शरीफ और ख़ानदानी लड़की थी, फिर शादी की पहली ही रात उससे बच्चा कैसे पैदा हो गया। मैं अपनी बीवी और उन औरतों के पीछे पीछे गया। उन्होंने बाहर एक गाड़ी में जल्दी से मेरी बीवी को बिठाया और वहाँ से गाड़ी चले गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वो भी ये सब लोग बातें कर रहे थे कि दुल्हन को आखिर क्या हो गया है, अचानक से उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर जाना पड़ा। मैं भी बाहर दुल्हा बन हैरान से खड़ा था कि अब किसी को क्या जवाब देता कि क्या हुआ है। मैं उन सब लोगों के सामने बिल्कुल खामोश बैठा रहा क्योंकि मेरी बीवी एक ऊंचे ख़ानदान से ब्याह कर लाई गई थी। ऐसे में उसकी इज्जत को लेनाम नहीं कर सकता था। मैं अपने कमरे में वापस आया। मैंने सोचा कि मैं अपने वालिदैन से बात करूं, मगर इससे ज़्यादा तो लड़की के वालिदैन कसूरवार थे, जिन्होंने सब कुछ सच जानते हुए भी अपनी हामला बेटी की मुझसे शादी करवा दी। क्या मेरे अम्मी अब्बू को भी ये बात नज़र नहीं आई? मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा कि मुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए। मैंने अपनी बीवी के अब्बू को कॉल की। उसने कॉल उठाई तो मैंने गुस्सा करने की बजाय बहुत ही नरम लहजे में बात की। मैंने कहा कि अंकल, आपकी बेटी को तो दाई और कुछ और औरतें लेकर हॉस्पिटल चले गई हैं और मैं यहाँ बैठा अपनी बेइज्जती का मातम मना रहा हूँ। अगर आपकी बेटी का किसी और के साथ चक्कर था तो कम से कम आप मुझे बता तो देते। वो कहने लगा कि तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी हाफिज़े कुरान है और मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि उसकी बीवी पीछे से आ गई और कहने लगी कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बात सुनकर तो उनकी आवाज़ ही जैसे बंद हो गई हो। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बीवी के पेट में किसी और का नाजायज़ बच्चा था और मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। उन लोगों ने सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को जाकर उसी वक्त तलाक दे दूं। इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता, मेरी अम्मी कमरे के अंदर दाखिल हुई और कहने लगी कि बेटा, तुम बाहर आओ, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने हैरत से अम्मी को कहा कि मेरी बीवी ने शादी की पहली रात ही किसी और के बच्चे को जन्म दिया है और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं परेशान मत हूँ। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी मुझसे कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। मैंने कहा कि ठीक है अम्मी जान, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। अब भी आपकी ही मानूंगा। मैं तो जैसे चाबी से चलने वाला कोई खिलौना हूँ। मेरी ज़िंदगी के बारे में ना किसी ने सोचा और ना कभी कोई ख्याल किया। अम्मी मुझसे कहने लगी कि अरे बेटा, लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे ही भले की बात कर रही हूँ। बाहर आओ, बात सुनो। तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं तुमसे बात करने के लिए, वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि अम्मी, अब मैं उन लोगों से क्या ही बात करूं? अब वो मेरे आगे हाथ पांव जोड़कर यही कहेंगे कि हमारी बेटी की इज्जत रख लो, उसे माफ़ कर दो।
امی کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تم ذرا باہر تو آؤ اور فی الحال جو تمہارے ابو جان کہہ رہے ہیں وہی کرو۔ میں نے کہا کہ ابو جان کیا چاہتے ہیں؟ امی کہنے لگی کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس ہاسپٹل جاؤ اور جا کر اس کا حال چال پوچھو، اور پھر جو بچہ اس کے پاس ہوگا اسے اٹھا کر گلے لگاؤ اور اسے اپناؤ سب کے سامنے۔ میں کہنے لگا کہ امی آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں یا میرے دشمن ہیں؟ میں کسی اور شخص کے ناجائز بچے کو اٹھا کر کیوں اپناؤں؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ امی کہنے لگی کہ بیٹا ہم جو بول رہے ہیں وہ تمہیں کرنا ہی ہوگا، تمہیں ہماری قسم ہے، اگر تم نے میری بات مانی اور جب تم گھر آئے تو میں تمہاری ساری سچائی بتاؤں گی، پھر جب تم جو فیصلہ کرو گے ہم بھی ویسا ہی کریں گے، پھر ہمیں تمہاری کسی بھی بات کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے مجبوراً ان کی بات مان لی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے کہنے پر اس سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ یوں میں گھر سے نکلا اور ہاسپٹل پہنچ گیا۔ میں یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ سب جھوٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے کے بعد شادی کی یہ خوشی مجھے دکھائی اور اب یہ سب ہو گیا۔ دل میں اداسی لے کر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جن میں 4-5 لڑکیاں تھیں اور ساتھ میں ایک لڑکا بھی وہاں پر موجود تھا۔ لڑکا کچھ زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا، معمولی سی شکل و صورت کا تھا، جبکہ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی چالاک اور شاطر ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جاتے ہی یہ پوچھا کہ تم کون ہو بھائی؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس بچے کا باپ ہوں۔ اس بچے کو دیکھ کر میرا خون کھلنے لگا، مگر امی ابا نے قسم دی تھی کہ جو ہم نے کہا ہے تم وہی کرو گے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ یہ آپ کا بچہ کیسے ہوا؟ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور یہ بچہ بھی میرا ہوا۔ یہ سن کر وہ لڑکا مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا زیادہ پیار ایک ہی رات میں ہو نہ ہو، ضرور میری بیوی سریا نے آپ پر کوئی نہ کوئی جادو کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا کہ اندر میری بیوی کا عاشق اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہے۔ پھر بھی میرے ماں باپ نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے جا کر حال چال پوچھوں اور بچے کو اپنا نام دوں۔ میں نے سوچا کہ امی ابو کو کال کر کے بتاتا ہوں کہ محترمہ کا عاشق بھی وہاں آیا ہے اپنا بچہ لینے کے لیے، لیکن پھر مجھے امی کی قسم کا خیال آ گیا۔ میں واپس کمرے میں آیا۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ اگر یہ بچہ آپ کا ہے تو آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے اور میں اپنی بیوی کو واپس اپنے گھر لے جاؤں گا، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور نکاح کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ اسے ایک جھٹکے میں توڑ دیا جائے۔ ویسے بھی میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری یہ باتیں سن کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، پھر غصے سے باہر چلا گیا۔ میری بیوی رو رہی تھی۔ میں نے اس بچے کو اٹھا کر پاس کھڑی نرس کو دیا اور کہا کہ اسے فی الحال تم ہی سنبھالو، میری بیوی کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ اتنی خاندانی لڑکی نے اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر دی۔ میں ہسپتال سے اپنی بیوی کو گھر لے آیا تو میری امی ابو میرے سامنے ہی کھڑے تھے۔ میری بیوی کو دیکھ کر اس کے کسی بھی انگت سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی اور وہی شادی والا جوڑا ابھی بھی پہنا ہوا تھا۔ امی جان نے آتے ہوئے ہی کہا کہ آ گئی میری پیاری بہو، اور گلے سے لگا لیا۔ اس نے امی ابو کو سلام کیا۔ اسے دیکھ کر بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہ بالکل کنواری ہے۔ میری بیوی کو اماں نے بڑے ہی پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے اماں سے اور ابا سے اس وقت بہت زیادہ نفرت ہو رہی تھی، کیونکہ شاید میرے ماں باپ امیر بہو کے لالچ میں آ گئے ہیں۔ شاید وہ لالچ کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں، جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری بیوی نے اتنی بڑی غلطی نہیں بلکہ بہت ہی بڑا گناہ بھی کیا تھا، جس کی اس کو سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی، لیکن امی جان تو اسے ایسے بٹھا رہی تھی کہ جیسے وہ بہت پاک اور پرہیزگار ہو۔ مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی ہمارے گھر میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ ایک مرد بھی تھا، جسے دیکھ کر میں حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہی لگ رہے تھے۔ میری بیوی نے بتایا کہ یہ میری بہن اور بہنوئی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں بچہ اٹھا رکھا تھا۔ آتے ہی میری بیوی کے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی
کہ میری پیاری بہن تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ اگر یہ بچہ نہیں ہوتا تو میں آج طلاق لے کر اپنے مائکے آ جاتی۔ اس کے شوہر نے غصے بڑی نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ بلا وجہ کی باتیں مت کیا کرو۔ تم پھر کہنے لگا کہ اب یہ بچہ ہمارا ہوا اور یہ ہمارا ہی خون ہے، اب ہم اسے پالیں گے۔ میری بیوی شرماتے ہوئے ان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر اچانک سے میری بیوی نے ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ مجھے یخنی لا کر دے، مجھے بہت کمزوری ہو رہی ہے۔ میری بیوی کی بات سن کر امی جان فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ ہاں بہو تم یہیں بیٹھو، میں ابھی جلدی سے گرم گرم یخنی بنا کر لاتی ہوں۔ آخر میری بہو نے اتنا پیارا بیٹا جو پیدا کیا ہے، یہ کہہ کر امی جان کچن میں چلے گئی۔ ان کی باتیں سن کر میرا خون کھلنے لگا کہ یہ امی کو آخر کیا ہو گیا ہے، پیسے کے لالچ میں آ کر بالکل ہی پاگل ہو گئی ہیں۔ میں بھی امی کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ میں نے امی جان سے کہا کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، حرام کا بچہ پیدا کرنے پر آپ اسے بہو بہو کہہ رہی ہیں، اور یہ باہر کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں ہسپتال سے واپس آؤں گا آپ مجھے ساری بات بتائیں گی۔ امی جان کہنے لگی کہ تم تھوڑا صبر کرو، ان لوگوں کو چلے جانے دو، پھر میں تمہیں ساری سچائی بتاتی ہوں۔ یہ بات جاننے کے بعد اگر تمہارا دل مطمئن نہ ہوا تو تم اپنی بیوی کو طلاق دے دینا۔ میں نے پھر سے خاموشی اختیار کر لی کہ چلو 1-2 گھنٹے اور صحیح صبر کر لیتا ہوں۔ باہر آیا تو سب میری بیوی کو بڑی ہی اچھی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے اس نے بہت بڑا کام سار انجام دیا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، کہ مجھ سے زندگی میں ایسا کون سا بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس بچے کی طرف دیکھ کر مجھے گھن آ رہی تھی۔ پھر وہ دونوں 1-2 گھنٹے کے بعد چلے گئے۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ اب میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا لوں گا۔ لیکن پھر امی نے جو کچھ مجھے سنانا شروع کیا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ مجھے افسوس ہونے لگا۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ میرے پیارے بیٹے سفیان ہماری بات غور سے سنو۔ اس وقت میری بیوی بھی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ میری امی جان کہنے لگی کہ اب آپ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں کہیں سے بھی لگتا ہے کہ تمہاری بیوی نے کوئی بچہ پیدا کیا ہے؟ میں نے اپنی بیوی کی طرف غور سے دیکھا۔ پھر امی جان سے میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا ہے، گنہگار کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے۔ امی جان مجھ سے کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، لیکن بچہ پیدا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تمہیں اپنی بیوی کے چہرے سے، اس کی صحت سے کہیں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ امید سے تھی۔ مجھے ان کی بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میرا دماغ تو ویسے ہی چکرا گیا تھا۔ میں اٹھ کر غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا تماشا لگا کر رکھا ہوا ہے؟ آپ نے جو کہنا ہے وہ صاف صاف مجھے بتائیے، مجھے الجھائیے مت۔ میں نے کہا کہ ایک طرف آپ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس کا ہے، اور یہ لڑکی بھی خود کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور پھر اس کا عاشق بھی ہاسپٹل میں تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور اب آپ ایسا ظاہر کر رہی ہیں کہ جیسے یہ کبھی حملہ ہوئی نہیں۔ مجھے اس طرح شدید غصے میں دیکھ کر میری امی جان مجھ سے کہنے لگی کہ اچھا بیٹا بیٹھو، ہم تمہیں ساری سچائی بتاتے ہیں۔ دراصل جو بچہ اس نے پیدا کیا وہ اس کا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں، آپ کہیں گی کہ یہ پاک دامن اور پرہیزگار ہے اور میں مان لوں گا۔ امی کہنے لگی کہ سفیان، ابھی جو عورت آئی تھی اس سے تو تم ملے تھے نا؟ پھر میری بیوی سے کہنے لگی کہ بیٹی تم ہی اب میرے بیٹے کو سارا سچ اپنے منہ سے بتا دو۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو یہ سب بہت برا لگا ہوگا، کوئی بھی شوہر یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی، مجھے اپنی بہن سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی عزیز نہیں تھا۔ اماں بھی اکثر بیمار رہتی تھی۔ میں نے زیادہ وقت صرف اپنی بڑی بہن کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ میری بڑی بہن نے مجھے ماں جیسا درجہ دیا تھا، اور جب اس کی شادی ہو گئی تو میں بہت زیادہ روئی، جیسے میری ماں مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، اور رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں نے ٹھیک سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ میری بہن ہم سے زیادہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ میری بہن کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ ہو سکی۔ ایک دن جب وہ گھر آئی تو وہ بہت زیادہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری ساس مجھے ہر وقت تانے دیتی ہے کہ ابھی تک میرے بیٹے کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
میں نے اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ بالکل پریشان مت ہوں، ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ میری بہن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ ہم کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں۔ میری بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کروں گی۔ پھر جب میری بہن نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے ایک عجیب شرط رکھ دی کہ ہم کسی سے بچہ گود نہیں لے سکتے۔ اگر تمہارے خاندان میں کوئی بچہ ہو جو تمہارا ہی خون ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ کسی غیر کا بچہ لے کر نہیں پال سکتا۔ میری بہن میرے سامنے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ایک طرف ساس افسر کا رویہ اور دوسری طرف اس کے شوہر کا یہ رویہ۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ تبھی میں نے اپنے ابو جان سے کہا کہ آپ میری منگنی یا نکاح کر دیں۔ پھر میرے ابو جان نے آپ لوگوں سے رشتہ جوڑ دیا۔ آپ لوگ خاندانی اور شریف لگے تو ابو جان نے یہ رشتہ جوڑ دیا۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے شادی کی رات ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا تو میں نے اپنی بہن اور بہنوئی کے سامنے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں حام ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ بچہ میں ان کو ہی دوں گی، لیکن اصل میں یہ کہاں سے حاملہ تھی، کیونکہ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، مگر رخصتی تو میری 1 سال کے بعد ہوئی ہے، اور نکاح کے بعد تو 1 سال کے عرصے میں آپ کی اور میری ملاقات 2 سے 3 بار صرف ہوئی ہے، اور اس دوران تو آپ نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ لیکن میری بہن اور بہنوئی کو یہی لگ رہا تھا کہ میں سچ میں حاملہ ہوں، لیکن میں نے اپنی بہن کو ساری سچائی بتا دی ہوئی تھی، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کہ اگر 9 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا نہ ہوا تو میرا شوہر تو مجھے طلاق دے دے گا۔ پھر میں اپنی بہن کو سمجھایا کہ آپ فکر مت کریں، شادی کے بعد میں پہلی اولاد آپ کو ہی دوں گی، لیکن اس وقت کو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے سنبھالنا ہوگا۔ پھر شادی کی پہلی رات ہی یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ سب کو یہی لگے کہ میں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ کہہ کر میری بیوی خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بچہ تمہارا نہیں تھا تو پھر کس کا تھا؟ میری اس بات پر میری امی آگے آئی اور شرمندہ سے لہجے میں سر جھکائے مجھ سے کہنے لگی کہ میرے بیٹے، یہ بچہ تمہاری بیوی کا نہیں بلکہ تمہاری بہن کا تھا۔ تمہاری بہن کسی لڑکے سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور جب تک ہمیں اس بات کا پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی، اور جیسے ہی اسے رات ہم تمہاری بیوی کو بیاہ کر گھر لے آئے تمہاری بہن کو بھی درد شروع ہو گیا، تو میں اپنی اور تمہاری باپ کی عزت بچانے کے لیے بھاگی ہوئی تمہاری بیوی کے کمرے میں گئی اور اس کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ کر کھڑی ہو گئی کہ اب تم ہی ہو جو ہماری عزت کو بچا سکتی ہو، کیونکہ تم تو بیاہ کر ہمارے گھر آ چکی ہو، ہماری عزت ہو، تم پر کوئی انگلی اٹھے گی تو ہم اس کا سامنا کر لیں گے۔ لیکن میری بیٹی تو ابھی غیر شادی شدہ ہے، اس کی تو پوری زندگی ہی برباد ہو جائے گی۔ اس بات پر تمہاری بیوی بھی مان گئی، کیونکہ یہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ جب میں تمہاری بیوی کے کمرے میں گئی تو میں نے پہلے ہی تمہاری بہن کو باہر گاڑی میں بٹھا دیا ہوا تھا۔ جب یہ بات تمہاری بیوی کو معلوم ہوئی تو اس نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اور پھر تمہاری بیوی کو ہاسپٹل لے جایا گیا تاکہ ہماری عزت بھی بچ جائے اور اس کی بہن کو بھی بچہ مل جائے۔ یہ بات جب تمہاری بیوی کے والد کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، ورنہ آج ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں حیرت بڑے لہجے میں اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ بھی آنکھیں جھکا گئی، اور پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ جی ہاں، میں نے آپ کی امی کا ساتھ صرف اس لیے دیا تھا کیونکہ ایک تو اب یہ میرا بھی گھر ہے، اور دوسرا کہ مجھے بھی میری بہن کے لیے ایک بچہ چاہیے تھا۔ شاید اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ بچہ لے کر میں اپنی بہن کو دے دوں گی، اور اس چیز کو آپ کی امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور میرے ابو نے بھی اسی لیے میرا ساتھ دیا تھا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کا گھر بسا رہے گا۔ یہ سب سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ خوش بھی تھا کہ میری بیوی بالکل پاک دامن لڑکی ہے، اور غصہ بھی تھا کہ میری بہن نے یہ سب کیا کر دیا اور ہمیں معلوم بھی نہ ہوا۔ خیر، اب تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اگر بہن کو سزا دیتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا اور اپنی ہی بدنامی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اب ہم دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اور شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا، جس کو پا کر میں بہت زیادہ خوش ہوا، اور اب میں اپنی بہن کی شادی بھی ایک نیک اور اچھے لڑکے سے کر دی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے، اور اس کا بچہ میری سالی یعنی میری بیوی کی بہن کے پاس ہے۔
اور وہ ماں بنا کر اسے پال رہی ہے اور پیار دے رہی ہے، وہ بھی سب خوش ہیں۔ آپ سبھی بتائیے کہ میں نے یہ سب کچھ ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ مجھے اپنی بہن کو سزا دینی چاہیے تھی یا اپنی بیوی کو؟ کیونکہ میرے خیال سے اسے جھوٹ نے بہت سی زندگیوں کو بچا ڈالا تھا، میری اپنی زندگی کو، میری بہن کی زندگی کو اور میری سالی کی زندگی کو بھی۔ پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اس کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا اور اسی طرح کی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے نمرہ وائس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔